मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसी, जानें भी जाएंगी, वस्समरात, फलों में भी नुकसान होगा, पैदावार में नुकसान होगा। तो अल्लाह क्या करे? नबी को हुक्म दिया वबश्शिरिस साबिरीन, ऐसे मौके पे जो सब्र करने वाले हैं उन्हें खुशखबरी। तो वबश्शिरिस साबिरीन, कुरान कहता है सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुना दें। ऐ अल्लाह, सब्र की डेफिनेशन क्या है? क्या मतलब? हमें रोना आ रहा है, टेंशन हो रही है, नींद उड़ गई, तो क्या ये सब्र नहीं है? अल्लाह ने अगली आयत में सब्र को डिफाइन कर दिया कि सब्र की डेफिनेशन ये, बस इतना हो जाए तो हम साबिरीन में शुमार कर लेंगे। उस सब्र की डेफिनेशन क्या है? ये नहीं है कि रोना ना आए, वो तो गम में रोना भी आता है, बाज़ दफा नींद भी उड़ जाती है इंसान की। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू, तो जबान से कहते हैं, दिल से सोचने का भी तज़किरा नहीं किया क्योंकि वो गैर इख्तियारी है। दिल से ये सोचते हैं ना ना ना, जबान से ये कहते हैं, क्योंकि दिल का सोचना आपके इख्तियार में नहीं है। बाज़ दफा आदमी दिल में नहीं सोच रहा होता, ये नहीं सोचा जाता उससे, कहते हैं अल्लाह ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये गैर इख्तियारी है। जैसे हमारे नबी की नवासी का इंतकाल हुआ, आपकी गोद में आपकी आंख से आंसू जारी हो गए, आपने फरमाया ए अल्लाह, दिल गमजदा है लेकिन जबान वो कहेगी जिस पे तू राजी हो। कंट्रोल हमारा दिल पे नहीं है, कंट्रोल हमारा किस पे है? जबान पे। जबान से हम अच्छा जुमला कहेंगे, दिल में तो रोना आ रहा है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि साबिरीन उन्हें कहते हैं जो दिल में ये करते हैं, ना ना ना, जबान से ये कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाही, हम किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। गुलाम पर अपनी मर्जी नहीं चलती। जो लिबरल लोग हैं ना, वो समझते हैं ये जमीन हमारे बाप की है। वो क्या समझते हैं? जो मजहब को नहीं मानता ना, वो समझता है ये जमीन हमारे बाप की जमीन, ये पराठे जो हम खा रहे हैं हमारे बाप के पराठे, ये जो हमारी सेहत है ये हमारे बाप की सेहत है। बाप से मुराद हमारी अपनी। जब किसी की कोई चीज होती है तो उसको उसके बाप से ताबीर किया जाता है। तेरे बाप की साइकिल है जो ऐसे चला रहा है, कह रहे होते हैं ना लोग, अबे तेरे बाप की गाड़ी है जो इस तरह से चला रहा है, तो मतलब अपनी गाड़ी को भी बाप की गाड़ी से ताबीर किया जाता है। तो वो ये समझते हैं ये जमीन हमारे बाप की है, तभी तो अपनी मर्जी से खाते हैं, ना हलाल की फिक्र ना हराम की। हलाल हराम का फर्क उनकी डिक्शनरी में नहीं। आप उनको बोलो सूद हराम है, अबे क्या मौलवियों के मसले हैं यार, पैसे कमाओ, क्या मतलब? वो कहते हैं हम निजी जिंदगी में क्या है? आजाद। इसका मतलब ये जिंदगी हमारे बाप की, ये पैसा हमारे बाप का, और ये सेहत हमारे बाप की, सब कुछ हमारे बाप का है, तो हमारी मर्जी जैसे जिंदगी गुजारे। लेकिन जो खुदा को मानने वाले हैं वो कहते हैं हमारा कुछ भी, बोलो नहीं, एक चीज भी हमारी नहीं। सर के बाल से पांव के नाखून तक हम पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों? और अकल का भी यही तकाजा है भाई, वो आसमान से बारिशें बरसाना छोड़ दे, 2 मिनट में हमें हमारी औकात पता चल जाएगी। वो वबाएं भेज के मार दे, यशा युज़हिबुकुम व याति बिखल्किन जदीद। कुरान कहता है ये जो इतने 6 अरब तक इंसान है ना, मैं चाहूं एक झटके में सबको हलाक कर दूं, दूसरी मखलूक पैदा कर दूं। हम कहेंगे ऐसा मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। वबाएं आती हैं, कुछ लोग मरते हैं, फिर वैक्सीन इजाद हो जाती है, बहुत से बच जाते हैं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह कहते हैं वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह चाहे तो कर देगा। तुम, अल्लाह की नजर में तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी तुमने समझ ली है। 2 मिनट लगेंगे, तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी। और बड़े बड़े लोग फंटर कैसे जमीन पे गिरते हैं, मौत उनको पिछाड़ती है। तो कुरान क्या कहता है? ये कहते हैं इन्ना लिल्लाही, हम किसके हैं? अल्लाह के। हम गुलाम हैं, हम पे हमारी थोड़ी चलेगी। चलेगी किसकी?
انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے, اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہے تھے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار, میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل ہی نہیں رہے یار, میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل نہیں رہی, اب میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے, اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, مجبوری ہے. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ. تکلیف ہوتی ہے نا تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک ہے. اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں, ہمارا کام کیا ہے, پھونک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا ہے, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری میں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام, کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا. اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا, میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا, میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے, تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا. کیا خیال ہے, تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اللہ. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ. لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا. خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا, اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگایا, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹھ کے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے, پھر سہ روزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا.
بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. بھائی نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے, اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10 12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی, اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو, وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے, دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, آپ اللہ کی بات کرو, یار ہٹا یار اس کو یہاں سے. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے. واستغشوا ثيابهم, چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لتغفر لهم, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا, جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا؟ بستر پہ, بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ بھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو, اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. یہ جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے, بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو.
یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں، جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے، پڑھیں. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں، اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو. اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں، اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے. شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا، یہی ہوتا ہے نا مقصد. لائف کو انجوائے کریں گے، میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے، بچوں کو مل جل کے پالیں گے. یہ تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے. عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے. ملائی آئی ہے، پھونک مارو، سائڈ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف کو، کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا 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 نا. قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ صبر. کہ میرا شوہر نیک ہے، اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی، وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا دیکھو، کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں، اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی، بالکل بد اخلاق ہے، یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا. ان باتوں پہ علیحدگی ہو، یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے، کم بخت خرچہ نہیں اٹھاتا، مارتا پیٹتا ہے، اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا، اس میں کوئی جسمانی عیب تھا، اس نے چھپایا اور شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے، سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا، اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا؟ چوتھی کر رہا ہے، بتا پہلی رائے. ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی. یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی. شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ، باس نے، وہ کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب اس کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی، کوئی بات نہیں. شریک حیات کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں، ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا، اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ، یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی تو اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد، یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی، شادی ہوئی، بھائی لکوا ہو گیا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں، اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. کیوں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا، لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی، اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، 90 سال ان کی عمر، اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کمبخت کا علاج کر کر کے، مصیبت عذاب، مرتی بھی نہیں ہے. نا 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 نا. ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا نماز میں، داڑھی ماشاءاللہ، اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر، جو بھی ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے، جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے. دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، پلیٹے ولیٹے پڑ پڑا کے، جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے، اس میں
دیکھو غیرت بھی اگر وہ چھوڑ دیتے, ایسے لوگ کیا کریں یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو, طلاق دو. اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا, باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا, کہاں جائے گی وہ؟ تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے, تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا, اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں, اجر اجر. غیرت مند ہے نا, کوئی بات نہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے, ٹینشن بھی لے رہا ہے, لیکن اللہ خوش ہے, اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں, غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا, پتہ نہیں کہیں گر گئے, ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا, ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث, جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے, اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر, اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا, پہلے لوگوں میں تھی, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے, شاد. کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا, ایوب علیہ السلام کی بیوی نے, یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا, میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو. یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی, میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے, کیا ابے پاگل ہو گیا میں, میرا چینل ہی بند ہو گیا, میں کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہیں. نتیجہ کیا نکلا, ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی. ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا, تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن, یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے, جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا, تجھے کتنے کوڑے ماروں گا, 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا, میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو اور تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے, میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نام لیا ہے, میں نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف, کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے, آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا, یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں, ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے, ٹھیک ہے, میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا, آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ غافل نہیں, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, کون بیمار ہے, کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے.